अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फाद शहबाज खान। गुल प्लाजा जैसे वाकयात होते रहते हैं, पता नहीं कहां से एक सानेह को 18वीं तरमीम से जोड़ा गया। इस पर की जाने वाली सियासत बंद होनी चाहिए, वज़ीर आला मुराद अली शाह। बारिश के बायस प्लाजा के तमाम सबूत ज़ाया हो गए, मलबा केमिकल अज्जा जमा करने के काबिल नहीं रहा। एमक्यूएम गवर्नर कामरान टसोरी का सानेह की जुडिशल इंक्वायरी करवाने का मुतालबा। घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा, मजीद आईनी तरमीम आने से सब ठीक हो जाएगा। एमक्यूएम के ख्वाजा इजहारुल हसन ने पीपल्स पार्टी पर सिंध को तबाह करने का इल्जाम आयद कर दिया। 18वीं तरमीम मुल्क के लिए नासूर है, मुस्तफ़ा कमाल। राना सनाउल्लाह ने 18वीं तरमीम में बेहतरी लाने के लिए मजीद तरामीम करने का इंदिया दे दिया। 18वीं तरमीम को ज़ेर बहस लाने का मतलब नए आतिश फिशां को छेड़ना है। सेनेटर शहरी रहमान। सदर जरदारी के एतराज़ात के बावजूद पार्लियामेंट से बिल्स मंजूर। और पाकिस्तान गजा बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बन गया। फ़लस्तीनियों की मुश्किलात ख़त्म करने के लिए इस्लामाबाद तामीरी किरदार अदा करेगा दफ्तर खारजा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने आज सिंध असम्बली में सानेहा गुल प्लाजा की तफसीलात बताते हुए कहा कि 17 जनवरी को रात 10:14 पर प्लाजे में आग लगी। 10:26 पर KMC को इत्तला मिली, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौका पर पहुंची और सानेहे में अब तक 67 अफराद जहाँ भाग हो चुके हैं। DNA का अमल जारी है, जबकि 82 अफराद लापता हैं। उन्होंने कहा कि गुल प्लाजा जैसे वाकयात होते रहते हैं, पता नहीं कहां से एक सानेह को 18वीं तरमीम के साथ जोड़ दिया गया। हम इस तरमीम से पहले का गंद साफ कर रहे हैं। इस मामले पर सियासत और कराची को विफाक के हवाले करने की बातें नहीं होनी चाहिए। 10:14 पे आग लगी है और 10:30 बजे यानी 16 मिनट बाद हुकूमती नुमाइंदा डिप्टी कमिश्नर वहां पहुंचा हुआ था। ये एक इतना बड़ा सानिया था। मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करना चाह रहा, लेकिन हर एक आदमी इस पे सियासत किसी को नहीं करनी चाहिए थी। एक सानिया को 18वीं तरमीम कराची को हवाले कर देना, ये बातें शुरू हुई। कुछ तो बताना होगा ना कि इसके पीछे क्या मुहरकात हैं। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है। चोर की दाढ़ी में तिनका। 80 की दिहाई में ये बिल्डिंग बनना शुरू हुई और ये बिल्डिंग 80 की दिहाई में ओरिजिनल शेप में जो उस वक्त थी कंप्लीट हुई। 1884 में ये 99 साल की लीज पे दी गई थी। 83 में इसके 99 साल पूरे हो गए। लीज रिन्यू नहीं हुई। इस लीज को 1991 में रिन्यू किया गया, 8 साल बाद बिल्डिंग बनने के बाद। ये था 18वीं तरमीम से पहले के कारनामे। कौन था मेयर कराची 28/9/1991 जिसने ये 18वीं तरमीम से पहले मेयर ने ये लीज की। पहले नेमुतुल्लाह थे, फिर फारूक सत्तार थे। वज़ीर आला के खिताब के दौरान अपोजिशन अरकान शोर शराबा करते रहे। सानिया गुल प्लाजा को एक हफ्ता हो गया और कराची के सीनियर फायर ऑफिसर जफर खान का ये बयान है कि मलबे से नाशे नहीं सिर्फ हड्डियां मिल रही हैं और ये दिल दहलाने वाला है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा में आग मसनूई फूलों की दुकान में उस वक्त लगी जब वहां बच्चे माचिस या लाइटर से खेल रहे थे। आग इब्तदाई तौर पर दुकान में मौजूद सामान में लगी, जिसने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। उधर एमक्यूएम पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत की इंक्वायरी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा है कि संगीन गफलत की मुर्तकब सिंध हुकूमत आइनी और कानूनी तौर पर तहकीकात करवाने का हक नहीं रखती। वज़ीर आज़म फौरी तौर पर आज़ादाना और बाइख्तियार कौमी कमीशन तश्कील दें। तर्जुमान एमक्यूएम के मुताबिक खुले मैदान में मलबे, इंसानी अज़ा और शवाहिद का ढेर करना कमेटी के किरदार को मशकूक बना देता है। बारिश में मलबे से तमाम सबूत और शवाहिद धुल चुके हैं। मलबा केमिकल अज्जा जमा करने के काबिल नहीं रहा, जबकि गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि वो खुद भी कमीशन के सामने पेश होंगे। सानिया गुल प्लाजा लोग पूछ रहे हैं कि जिम्मेदार कौन है। एक हफ्ते के बाद भी ये देखा जा रहा है कि सियासत हो रही है। लवाहिकीन लाशें लेने बैठे हैं, DNA का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पर सियासत हो रही है, ब्लेम गेम हो रहा है और साजिशें हो रही हैं कि ऐसा कोई प्लान बताया जाए कि ये मलबा हम किसी पर डालकर खुद सुरखरू हो जाए। मैं आज मीडिया के सामने इस वक्त सबसे पहला काम सुबह सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिख रहा हूं कि इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए। ये केस बंद नहीं होगा। क्यों 2 घंटे तक आग नहीं बुझ सकी? सिर्फ एक शख्स को या 2 शख्स को हटाकर लोगों के जज्बात ठंडे नहीं होंगे। मैं चशमदीद गवाह हूं वहां जाकर। जिन इदारों का ये काम था वही इदारे इसके जिम्मेदार हैं। कराची के मौजूदा मेयर का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है और इससे पहले एमक्यूएम और जमात इस्लामी के मेयर्स यहाँ काफ़ी अरसे से रह चुके हैं। लेकिन सवाल बड़ा अहम है कि कराची की आबादी के लिहाज से यहाँ मतलूबा फायर स्टेशन और फायर फाइटर्स क्यों नहीं। इंटरनेशनल अगर स्टैंडर्ड्स की बात करें तो 1 लाख की आबादी पर एक मॉडल फायर स्टेशन, 4 गाड़ियां और 144 अफराद का अमला जरूरी है। और इस हिसाब से 2 करोड़ की आबादी के शहर में
200 فائر فائٹرز, 800 گاڑیاں اور 28,800 کا عملہ درکار ہے, لیکن اس وقت کراچی میں صرف 28 فائر اسٹیشنز اور 700 کے لگ بھگ فائر فائٹرز ہیں. 30 سے زائد گاڑیاں خراب ہیں اور 440 اسامیاں خالی ہیں. یعنی کراچی میں فائر بریگیڈ کا نظام 10% سے بھی کم پر چل رہا ہے. ثانیہ, گل پلازہ پر سیاسی الزامات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اب حکومتی اتحاد میں شامل جماعتیں مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, MQM 18ویں ترمیم کے حوالے سے آمنے سامنے آ گئی ہیں اور مزید آئینی ترمیم آنے کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں. MQM کے خواجہ اظہار الحسن نے اپنے انٹرویو میں اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ پی پی نے سندھ کو برباد کر دیا, گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکل رہا, کم از کم مزید 3 ترامیم آ رہی ہیں جس سے سب ٹھیک ہو جائے گا. 2 ترامیم آ رہی ہیں اور ہنسی خوشی سب رہنے لگیں گے اور پتہ لگ جائے گا آپ کو بھی انشاءاللہ کہ وہ ایسا کیا آ رہا ہے ان ترامیم میں سر؟ نہیں آ رہی ہیں آ رہی ہیں سر, مجھے پتہ ہے آ رہی ہیں, مگر ایسا کیا آ رہا ہے جس سے آپ کو ٹھنڈک پڑ جائے گی؟ ہمیں نہیں ٹھنڈک پڑے گی, پورے پاکستان کو ٹھنڈک پڑ جائے گی. انہی کی پارٹی کے رکن اور وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال, جو کراچی کے میئر بھی رہ چکے ہیں, انہوں نے شہر قائد کو وفاق کے زیر انتظام کرنے کی تجویز دی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ 18ویں ترمیم کا ڈرامہ ختم ہونا چاہیے. یہ ملک کے لیے ناسور بن گئی ہے. 18ویں ترمیم کے تحت ہماری نسل کشی کی جا رہی ہے. فی الفور پاکستان کے چلانے والے اس کراچی کو ملک کا فائنینشیل کیپٹل ڈکلیئر کریں اور اس کو وفاق کے انڈر میں لیں, جو کہ پورے ملک کو چلاتا ہے, پورے ریجن کو چلاتا ہے. وہ کسی ایسی ایڈمنسٹریشن کے ہاتھ میں رہنے کا متحمل نہیں ہو سکتا. ترمیم کا ڈرامہ اب ختم ہو جانا چاہیے. 18ویں ترمیم میں جو آپ نے پاور ان صوبوں کو دی ہے ناجائز, اس کا یہ ناجائز پاور استعمال کر کے ہمیں مار رہے ہیں. اسی 18ویں ترمیم کے ذریعے ہماری نسل کشی ہو رہی ہے, ہماری فلاح کے لیے استعمال نہیں ہو رہے. اس کو فی الفور اس کو ختم کیا جائے. یہ 18ویں ترمیم ملک کے لیے ناسور بن گئے. حکومتی اتحاد کی مرکزی جماعت مسلم لیگ نون بھی 18ویں ترمیم سے قدرے ناخوش دکھائی دے رہی ہے. اسی لیے وزیراعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ کو یہ کہنا پڑا کہ یہ ترمیم اتفاق رائے سے ضرور ہوئی تھی, لیکن دوبارہ اتفاق رائے ہونے سے اس میں مزید بہتری آ سکتی ہے اور آئین میں اس کا رستہ کھلا ہوا ہے. 18ویں ترمیم کا تعلق ہے تو 18ویں ترمیم جو ہے وہ ایک کنسنسس کے ساتھ ہونے والی جو ہے وہ ترمیم ہے, لیکن اس میں دوبارہ کنسنسس کے ساتھ تبدیلی ہو سکتی ہے, اس میں بہتری ہو سکتی ہے اور یہ بہتری کا دروازہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے پورے آئین کے لیے کھلا ہے. یہ آئین ہی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اس طریقے سے جو ہے وہ آپ ترمیم جو ہے وہ کر سکتے ہیں. رانا ثناء سے پہلے خواجہ آصف نے قومی اسمبلی کے فلور پر 18ویں ترمیم کو ڈھکوسلا قرار دیا. 18ویں ترمیم جو ہے وہ ایک ڈھکوسلا ثابت ہوا ہے. اختیارات جو ہے مرتکز ہو گئے ہیں جا کے صوبائی دارالحکومتوں میں. 28ویں ترمیم میں لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرنے کا اور لوکل گورنمنٹ کا ایک افیکٹو سسٹم جو ہے وہ پرپوز کیا ہوا, لیکن ایز یوزول ہماری جو پولیٹیکل رینگلنگ ہے اس میں وہ ایک بڑی افیکٹو جو ہے ترمیم جو ہے ہمیں وڈرا کرنی پڑی. ایک افیکٹو سسٹم ایوالو ہونا چاہیے کہ ان دارالحکومتوں سے پاور جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ, تحصیل لیول پہ, محلے کی لیول پہ اور وارڈز کی لیول کے اوپر پاور ٹرانسفر. پیپلز پارٹی جو 18ویں ترمیم کے حوالے سے بہت حساس ہے, گزشتہ ادوار میں بھی اس نے 18ویں ترمیم کے خلاف بلند ہونے والی آوازوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. آج بھی ان کی سینیٹر شہری رحمان اسے آتش فشاں چھیڑنے کے مترادف قرار دے رہی ہیں, جبکہ 18ویں ترمیم ختم کرنے اور کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کے بیانات پر سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے سوال اٹھایا ہے کہ ایسا ہونے سے کیا مستقبل میں گل پلازہ جیسے واقعات نہیں ہوں گے. یہ بات وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ سے زندہ افراد کو بھتے کے چکر میں جلایا, آج وہ سیاست کر رہے ہیں. آج ایک صاحب کی میں پریس کانفرنس سن رہا تھا کہ جی 18ویں ترمیم خراب ہے اور کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے. تو میرا ایک سوال ہے کہ کیا 18ویں ترمیم کو ختم کرنے سے اور کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے سے یہ انسیڈنٹ نہیں ہوں گے؟ وہ جماعتیں بات کریں جنہوں نے ہاتھ سے ان لوگوں نے زندہ لوگوں کو بھتے کے چکر میں جلایا بھی ہے. بلدیہ فیکٹری کو آگ لگائی گئی, معصوم لوگوں کی جانیں لی گئی بھتے کے چکر میں, اور جس وقت پھر انسانوں کا شکار کھیلا گیا 12 مئی کو, آپ بیٹھ کر جو ہے وہ حکومت سندھ پہ الزام لگا رہے ہو. یہ صاحب خود اپنے آپ کو کراچی کا دعوے دار سو کالڈ کہتے ہیں, ہیلتھ منسٹر ہے. ابھی تک آپ نے دیکھا کہ آپ کا ہیلتھ منسٹر اس جائے وقوع پہ پہنچا ہو. آج آپ بولیں کہ کتنی لاشیں اٹھائیں گے, اور کیا آپ تو لاشیں گرانے والے تھے. اس سے پہلے نوید قمر نے خواجہ آصف کے بیان پر اپنے رد عمل میں کہا تھا کہ اسے نون لیگ کا پالیسی بیان سمجھا جائے. اگر میونسپل سروس کو وفاق کو دینا چاہتے ہیں تو اللہ خیر کرے. آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی تھا جس میں دانش اسکولز اتھارٹی اور گھریلو تشدد سے متعلق بلز صدر آصف علی زرداری کے اعتراضات کے باوجود منظور کر لیے گئے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے وسیم اختر صاحب جی, سابق میئر بھی, بہت بڑا نام. سر بہت شکریہ وسیم بھائی وقت دینے کے لیے.
آج سی ایم صاحب بول رہے تھے مراد علی شاہ صاحب, تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ 18ویں ترمیم سے پہلے کا گند ہے. پھر انہوں نے سارے میئرز بھی گنوائے, پھر انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے گل پلازا کے اندر جو ہے وہ معاملات کو خراب کیا گیا, کیا کیا پوری ڈیٹیل آپ نے سنی بھی ہوگی. ماضی کو گنوانے کی بجائے اپنی 18 سال کی کارکردگی گنواتے, بلکہ اس کو بھی گنوانے کی ضرورت نہیں تھی. وہ سب کے سامنے ہے کراچی کی شکل میں. 18 سال سے چیف منسٹری ان کے پاس ہے, اور ہر شعبے کا, ہر محکمے کا حال دیکھ لیں آپ, کرپشن عروج پہ ہے. یہ تو میرے خیال میں ان کو تو کچھ کہنا بھی نہیں چاہیے, ندامت شو کرنی چاہیے, غلطی ایکسیپٹ کرنی چاہیے کہ میں نے یہ بیڑا غرق کر دیا پورے سندھ کا, اسپیشلی کراچی کا. تو ان کو تو زیب نہیں دیتا اس قسم کی بات کرنا کہ 18ویں امنڈمنٹ سے پہلے کا بگاڑ ہے. تو اگر پہلے کا بگاڑ تھا تو 18 سال آپ کے پاس تھے نا, 18 سال میں آپ بگاڑ کوئی بھی ٹھیک نہیں کر سکے. تو یہ آپ کی نااہلی ہے. اچھا وسیم اکرم صاحب, انکمپٹنس. میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کی سابق میئر بھی, آپ کا اتنا تجربہ بھی ہے ایک پولیٹیکل کارکن کے طور پہ بھی, میں سمجھنا سر یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک کہاں کہاں گورنمنٹ کے اینڈ پہ نیگلیجنس تھی تو یہ معاملات اتنے بڑے سانحے کی طرف جو ہے وہ کنورٹ ہو گئے. آپ کے نزدیک کیا کیا وجوہات ہیں بنیادی طور پر؟ کرپشن, نیپوٹزم, انکمپٹنٹ لوگوں کو جگہوں پہ لگانا, میرٹ کا قتل, یہ ساری ریزن ہے. مراد علی شاہ صاحب جب آپ آج تقریر کر رہے تھے فلور آف دی ہاؤس, تو انہوں نے کہا کہ ایک سانحہ ہے اسے 18ویں ترمیم سے جوڑ دیا جاتا ہے. اس طرح کے گل پلازا جیسے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے ایک سانحے کو 18ویں ترمیم سے جوڑ دیا جاتا ہے, اور اس پر کی جانے والی سیاست جو ہے وہ بنیادی طور پر بند ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں اس میں سے 18ویں ترمیم کیسے اخذ ہو گئی. یہ ان کا مطمع نظر جو آپ سن نہیں سکے بیسیکلی, اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو. دیکھیں 18ویں ترمیم کی جو اسپرٹ تھی نا وہ یہ تھی کہ جب ہم نے بھی ووٹ ڈالا اس میں, ہم نے بھی, ہمارے بھی سگنیچرز ہیں ایم کیو ایم کے, ہماری خواہش یہ تھی کہ وہ 18ویں ترمیم جو ہوتی امپلیمنٹ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ, وہ ایسے ہونی چاہیے تھی کہ جب اختیارات فیڈرل گورنمنٹ سے صوبے کے پاس آئے تو صوبے سے نیچے نچلی سطح پہ جانا چاہیے, لوکل باڈیز کو اسٹرانگ کرنا چاہیے. انہوں نے تو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنا لیا, نیچے اختیارات دیے نہیں, بلکہ نیچے جو تھے اختیارات کے ایم سی کے وہ بھی اپنے پاس رکھ لیے. مزے کی بات یہ ہے, دینے کا تو دور کی بات ہے, جو موجود تھے وہ بھی لے کے اپنے پاس رکھ لیا, اور پھر ڈیلیور بھی نہیں کیا. چلیں کوئی بات نہیں, 18ویں امنڈمنٹ میں آپ اپنے پاس رکھ لیتے سارے, وہ کچھ کرتے تو یار, تو ہم یہ اس قابل ہی نہیں ہوتے بولنے کے. آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا نا, اختیارات ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں کیا. اور یہ وہ اختیارات جو صوبہ سندھ کے پاس ہوتے ہیں اس کو بھی آپ نے ضائع کیا ہے. آپ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں دیکھ لیں, آپ واٹر بورڈ لے لیں, آپ سیویج کا نظام لے لیں, ہیلتھ لے لیں, ایجوکیشن لے لیں, سیکیورٹی لے لیں, ٹرانسپورٹ لے لیں, کسی چیز میں کوئی اچیومنٹ تو دکھا دو. انٹیریئر سندھ میں کوئی ٹرانسپورٹ ہے نہیں ہے. ہمارے سندھی بھائی بہت مشکل میں زندگی گزار رہے ہیں اندرون سندھ میں, وہ بیچارے بول نہیں سکتے, اصل میں ان کو اتنا ایکسپوجر نہیں ہے. یہ شہر ہیں, شہر میں لوگوں کا ایکسپوجر ہوتا ہے, یہاں مختلف زبان بولنے والے لوگ بستے ہیں, وہ آپ کے خلاف بول رہے ہیں, آپ کو برا لگ رہا ہے. اب یہ آپ کی خواہش یہ ہے, آپ چاہتے یہ ہو کہ جیسے اندرون سندھ میں میرے سندھی بھائی کو آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے, قابو کیا ہوا ہے, وہ خوف میں ڈالا ہوا ہے, آپ وہ خوف شہر میں بھی لے آؤ. تو شہر والے تو نہیں آئیں گے آپ بھائی آپ کے خوف میں. تو اب آواز اٹھ رہی ہے تو آپ پریشان ہو رہے ہو, آپ نے ڈیلیوری نہیں کیا, کچھ کمپیٹنٹ نہیں ہو آپ نے پروف کیا ہے یہ. اچھا دوسرا جو ان کی مطمع نظر تھا ان کا, مراد علی شاہ صاحب کا, وہ کہتے ہیں کہ ایگزیکٹلی گل پلازا کی تاریخ میں اگر وہ کہتے جائیں تو 99 سال کی یہ لیز تھی, لیز نیو نہیں ہوئی, یعنی اسے رینیو ہی نہیں کیا گیا. پھر 1991 میں اس لیز کو جو ہے رینیو کیا گیا, اور جو پہلے میئر تھے کراچی کے نعمت اللہ, پھر فاروق ستار آئے, پھر وہ اسے جوڑتے ہیں 2001 کے ساتھ, اور وہ پھر بتاتے ہیں کہ کیسے تیسرا فلور بھی پارکنگ کے لیے اسے دیا گیا. تو سارا ان کا جو تقریر تھا وہ سارا اسی کے گرد گھوم رہا تھا, اور وہ بتا رہے تھے کہ یہ تو 18ویں ترمیم سے پہلے کا گند ہے جو ہمیں اب صاف کرنا پڑ رہا ہے, اور ہماری توجہ اب اس طرف گئی ہے. 18 سال لگے توجہ جانے میں,
فرض کر لیتے ہیں, مان لیتے ہیں کہ پچھلے جو آپ گنوا رہے ہو کہ ان کی غلطیاں تھیں, چلو مان لیتے ہیں, فرض کر لیتے ہیں. 18 سال سے تم بھائی آپ ہو, آپ نے کیوں نہیں دیکھا آپ کا بلڈنگ کنٹرول کا افسر کیا کر رہا تھا؟ وہ جا کے پیسے لے کے آ جاتا تھا. اس نے ایگزٹ کیوں نہیں دیکھے, فائر ایگزٹ اس کی ذمہ داری تھی نا. تو یہ سب بیکار کی. اب آپ کی یہ سٹوری کوئی نہیں لے گا, چاہے وہ فلور آف دا ہاؤس ہو, چاہے وہ میڈیا کے سامنے ہو, چاہے وہ پورے پاکستان کے سامنے ہو, چاہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہو. سب کو پتا ہے کہ آپ کمپیٹنٹ نہیں ہو, آپ مینیج نہیں کر سکتے, آپ فیل ہو گئے ہو. آپ کو 18 سال کا پیریڈ ملا ہے, آپ نے کچھ بھی نہیں کیا کسی کے لیے. تو میرے خیال میں اب فیصلے کرنے والوں کو فیصلہ کرنا چاہیے. بہت ہو گیا, کراچی کے لوگ تنگ آ گئے ہیں, اور صرف اردو بولنے والے نہیں, پنجابی, پٹھان, بلوچ, سندھی جو شہر میں بستا ہے وہ سب تنگ آئے ہوئے ہیں. اچھا وسیم بھائی, یہ پھر 148 آئین کا جو آرٹیکل ہے اور 149 اس کے تحت جو فیڈرل ٹیریٹری کا حصہ بنانے جانے والا جو بیان انیشلی مصطفیٰ کمال صاحب نے دیا, پھر خواجہ اظہار صاحب بھی اس پہ کل بتا رہے تھے کہ ترمیم ایسی آئے گی جو ساری چیزیں نارملائز کر دے گی, یعنی کہ انہوں نے کہا پورے پاکستان کو ٹھنڈ ڈال دے گی وغیرہ وغیرہ. اس کو پھر کس نظر سے دیکھتے ہیں, یہ ورکیبل کیسے ہوگا یہ پلان؟ دیکھیں یہ تو بات آگے جب بڑھے گی. آج تو خواہش ہیں سب کی, جو لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں. لوگ تو کراچی کے یہ کہتے ہیں کہ قیامت آ چکی ہے اور ہم دوزخ میں رہتے ہیں. کراچی کے لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ ہو گیا. اب جب یہ وقت آئے گا تو جو ایکسپرٹیز ہیں, جو ایکسپرٹس ہیں, جنہوں نے یہ فیصلے کرنے ہیں, تو وہ ظاہر ہے ان لوگوں کو لے کے بیٹھیں گے, سر جوڑ کے بیٹھیں گے کہ کیسے امپلیمنٹ کرایا جائے. امپلیمنٹ کرانا وہ لوگ جانتے ہیں, ان کو بھی پتہ ہے وہ. اچھا دوسرا, یہ جو جریدے انٹرنیشنل ہوں یا پاکستان کے جتنے بھی, وہ بتاتے ہیں کہ ریسکیو 1122 کے جو ترجمان حسان حسیب ہیں, انہوں نے بتایا کہ جائے حادثہ کے قریب BRT منصوبے کی وجہ سے کھدائی اور سڑک تنگ ہونے سے ریسکیو گاڑیوں کو گل پلازا تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ایک تو سڑک تنگ تھی, دوسری طرف لوگوں کی بڑی تعداد صرف تماشا دیکھنے کے لیے موجود تھی, جس کی وجہ سے پوری سڑک بلاک ہو کر رہ گئی اور واٹر بازرز کو بھی وہاں سے رستہ نہ مل سکا. اور یہ کنسٹرکشن BRT کا جو منصوبہ ہے یہ کیوں نہیں کمپلیٹ اب تک ہو سکا؟ آپ کی ذاتی فائنڈنگز اس پر کیا ہیں, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ بڑا اچھا ایک وجہ ایکسکیوز ڈھونڈا ہوا ہے سندھ گورنمنٹ نے. جو ان سے چیزیں نہیں ہوتی وہ وفاق پہ ڈال دیتے ہیں کہ وفاق نے پیسہ نہیں دیا, وفاق یہ نہیں کر رہی. ارے آپ جو پیسے کما رہے ہو اس صوبے سے وہ کہاں جا رہے ہیں پہلے یہ تو بتاؤ. وہ تو آپ لگاتے نہیں ہو. کیا پنجاب وفاق کو بلیم کرتا ہے, چاہے کیا KPK وفاق کو بلیم کرتا ہے, کیا بلوچستان وفاق کو بلیم کرتا ہے؟ آپ اپنا پیسہ تو سارا کھا جاتے ہو, پھر وفاق کو بلیم کرتے ہو کہ اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوا, اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوا. اگر سڑکیں خراب تھی تو کس کی غلطی ہے؟ آپ کی غلطی ہے نا. کیوں ہیں خراب سڑکیں؟ پھر پانی نیپا سے آ رہا تھا, یہ تو دیکھو آپ, پانی نیپا سے آ رہا ہے, 2-3 گھنٹے لگتے ہیں پہنچنے میں. تو آپ تو اس قابل نہیں ہو کہ بحث بھی کرو, کیونکہ آپ نے تو 18 سال میں نلوں میں پانی نہیں دیا. تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہاں پانی کا کوئی ہائیڈرنٹ بنا ہوا اور جو آگ بجھا رہا ہو جیسے انگلینڈ میں, امریکہ میں ہوتا ہے؟ وسیم بھائی یہ ایگزیکٹلی نلوں میں پانی نہیں دیا, یہ کتنا فاصلہ ہے گل پلازا کا اور نیپا کا جو آپ بتا رہے ہیں؟ میرے خیال سے یہ رفلی کوئی 5-7 کلومیٹر تو ہوگا. اور یہ کتنا ٹائم وہاں لگ جاتا ہے؟ اگر ظاہر ٹریفک آپ خود جب ڈرائیو کریں, فرض کریں آپ کراچی میں نہیں ٹریفک ہے, رائٹ کراچی میں, جی میں سمجھ, کراچی میں ٹریفک ہے, سگنلز نہیں ہیں, کھڈوں سے ساری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. تو کیسے آئے گا؟ کم از کم 2 گھنٹے تو لگیں گے نا. اچھا یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ نے کراچی دیکھا ہے؟ نہیں, وہ آپ کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے, آپ کا تجربہ زیادہ ہے, آپ کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے. آپ نہیں, میری آنکھ سے نہیں. سنیں میری آنکھ کو چھوڑ دیں, آپ آ کے دیکھ لیں کراچی. اگر نہیں آئے نا, آ جائیں. اگر میں جو کہہ رہا ہوں وہ غلط ہوں نا, تو جو چور کی سزا وہ میری سزا. اچھا چلیں, مجھے انڈرسٹینڈنگ جو ویورز دیکھ رہے ہیں ہمیں, ان کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے جو نہیں کراچی جا سکے, آپ اگر نیپا سے ابھی چلیں اپنی گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے تو گل پلازا تک آپ کو ذاتی طور پر ٹریفک کی وجہ سے, کھڈوں کی وجہ سے کتنا, اور کھدائی وغیرہ کتنا ٹائم اندازاً لگ جائے گا؟ کم از کم 40 منٹ تو لگیں گے گاڑی میں, اگر میں آؤں تیزی سے, گھما کے, کٹ وٹ مار کے, غلط ٹریک پہ آ کے.
تو بیسیکلی پھر یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر لیم ایکسکیوز تو نہ ہوا, بڑی جینین وجہ ہے کہ یہ کنسٹرکشن بڑے ٹائم پہ ہو جانی چاہیے تھی, یہ اب تک جب مکمل ہی نہیں ہوئی تو وہاں پھر سفر کرنا ناممکن ہے. 3 سال ہو گئے بھائی, ہاں جی 3 سال ہو گئے, اور پھر واٹر ٹینکر کا چلنا اور کار کا چلنے میں فرق ہے نا. واٹر ٹینکر تو آرام سے چلے گا نا. 2024 میں اس میں مکمل ہونا تھا, پھر بینک نے 10 نومبر 2023 کا وقت دیا تھا. یہ بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, 3 سال سے اوپر ہو گئے. یہ کمپیٹنٹ نہیں ہے بھائی, یہ فیل ہو گئے ہیں, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا یار, تباہ کر دیا سارا شہر, پورا صوبہ. تو اب وفاق کی ٹیریٹری والا جو خیال ہے وہ کیسے ڈیولپ ہوا, کیسے کنسیو ہوا, یا اس کے علاوہ کوئی حل نہیں بچا؟ دیکھیں وفاق اپنی جگہ, میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ ہر شخص اپنے حساب میں جو وہ بہتر سمجھتا ہے وہ بات کر رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے وفاق کو دے دیں, کوئی کہہ رہا ہے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا دیں, کوئی کہہ رہا ہے بلدیاتی نظام مضبوط کریں, کوئی کہہ رہا ہے صوبے بنا دیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں نا, تو جب ایک مائنڈ میک اپ ہو جائے گا تو کہیں بیٹھیں گے نا کچھ لوگ ذمہ دار, وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ جو قوتیں ہیں نا وہ سر جوڑ کے بیٹھ جائیں اس موضوع پہ. نہیں وسیم بھائی, مجھے جو آپ سے بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اب کلیم کر رہی ہے کہ یہ ایک سانحہ ہے, اور سانحے کو سانحے کی طرح ٹریٹ کرنے کی بجائے اس کے بطن سے 18ویں ترمیم اور اس پہ ہم پر قدغن لگانے کا سلسلہ اور ایک لمبی چوڑی پلاننگ اور یہ وہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ علیحدہ علیحدہ رہنا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں یہ سازش ہمارے خلاف ہو رہی ہے. اس کو پھر بائفرکیٹ بھی تو رہنا چاہیے نا, کہ آپ جو سانحے کو ڈیل کرنے کے لیے وہ بات ایسی ہو کہ بھئی سیدھا لوگوں کو ویلفیئر ملے, لوگوں کے رائٹس غصب نہ ہوں اس طرح جس طرح ہوئے. دیکھیں لوگوں یہ رائے کیوں آ رہی ہے اب, یہ جو آپ کو خوف آ گیا سندھ گورنمنٹ کو, یہ ان کو خوف اس لیے آ رہا ہے کہ اب لوگ سیریس ہو گئے ہیں. پہلے تو ایم کیو ایم کرٹیسائز کر دیتی تھی, جماعت اسلامی کرٹیسائز کر دیتی تھی, لوگ سمجھتے تھے کہ یہ سیاسی ہیں, ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے رہتے ہیں. اب پنجاب سے لوگ آتے ہیں یہاں, بلوچستان سے آتے ہیں, سرحد سے آتے ہیں, ملک کے باہر امریکہ سے, انگلینڈ سے, یورپ سے آتے ہیں, وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. ہم اتنا پیسہ ریمیٹنس کرتے ہیں وہاں سے فورن ایکسچینج, ادھر ٹیکسز اتنے لیے جاتے ہیں, کراچی کا تو برا حال ہے. تو صرف اب ہم نہیں بول رہے, پوری دنیا بول رہی ہے اب. تو ان کو خوف آ گیا کہ شاید کوئی سیریس ایکشن ہونے جا رہا ہے. تو انہوں نے جواب, یہ وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے. یہ سانحہ تو ایک وجہ بن گئی نا. وسیم بھائی جواب میں وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں پہ تو بھتہ لے کے وہاں جلانے کا اور سارے معاملات اور پوری ڈیٹیل ایک چارج شیٹ, تو پھر اس طرح تو بات چارج شیٹ تک ہی رہے گی. ہم تو بہت خراب ہیں یار, ہم کو چھوڑ دیں آپ, ہم لوگ تو بہت خراب ہیں, ہم تو بہت بڑے دہشت گرد ہیں, بھتہ سب سے زیادہ ہم لیتے ہیں, پورے ملک کی کرپشن ان کے ذمے ہے, بھتہ میں لے رہا ہوں. تو ہم تو غلط ہیں نا یار, آپ ٹھیک کر لو. آپ 18 سال سے ہو, آپ نے کیوں نہیں ٹھیک کیا ہماری خرابیوں کو؟ تو آپ کمپیٹنٹ نہیں ہو, آپ کو یہاں نہیں ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن کا پیارا جل گیا ادھر, بہت افسوسناک جو واقعہ ہے, دل دہلا دینے والا, اس کا پھر مداوع کیسے کیا جائے گا اور ان تک کیسے فیئر ٹرائل کیسے پہنچے, کیا ہو؟ جیسے کامران ٹسوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری کروائی جائیں, آپ کی کیا تجویز ہے؟ یہی ہونا چاہیے جو گورنر صاحب بتا رہے ہیں؟ دیکھیں یہاں ہر چیز ہوئی ہے اس ملک میں, انکوائری بھی ہوئی ہے, رپورٹیں بھی آئی ہیں, جوڈیشل انکوائری بھی ہوئی ہے, رزلٹ زیرو. مرنے والا بیچارہ اللہ کو چلا گیا, اللہ ان کے پیارے چلے گئے, ان کے گھر میں افسوس ہے, وہ بیچارے رو رہے ہیں, غربت الگ ہے, وہ مشکل میں ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں اللہ ان کو, جانے والے کو اللہ جنت نصیب کرے, گھر والوں کو صبر دے اور یہ وسیلہ بنا دے, یہ ان کی قربانیاں رائیگاں نہ جائیں, ان کی قربانیوں کی وجہ سے ان سے جان چھوٹ جائے یہ جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور مراد علی شاہ صاحب سے کیا مطالبہ؟ ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہماری جان چھوٹ جائے ان سے. جی شاہ صاحب سے کیا مطالبہ ہے؟ مراد علی شاہ صاحب سے کیا مطالبہ ہے آپ کا بطور اپوزیشن بھی؟ نہیں, میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے. اب میں یہ لوگ اس قابل نہیں ہے کہ ان سے مطالبے کیے جائیں. اب تو 28ویں امینڈمنٹ کا انتظار کرتے ہیں. کب تک وہ متوقع ہے جی, اور اس میں کیا ہے ایسا جو آپ بتا سکتے ہیں؟ میں بھی آپ کی طرح سن رہا ہوں کہ 28ویں بھی آ رہی ہے. تو اگر آ رہی ہے تو عوام کے لیے اس کے اندر کوئی سہولتیں دے دیں, کوئی استثناء کے علاوہ جو بڑے لوگوں کو ملتی ہے, بڑے بڑے وڈیروں کو, اس کو چھوڑ کے اب عوام کے لیے کوئی استثناء کر دیں, ان سے جان چھڑوا دیں.
قوم کی. وسیم اختر صاحب جی سابق میئر ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے. شارٹ بریک ایک پروگرام میں شامل کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. نیّر حسین بخاری صاحب جی پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, کسی تعارف کے محتاج نہیں. بخاری صاحب بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. سر یہ کیا ڈسکشن شروع ہو گیا 18ویں ترمیم کو لے کر, اور متحدہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس نے کہا کہ ان کا کھیل اب ختم ہو گیا, کراچی انہوں نے تباہ کر دیا. سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ کا انیشل اس موضوعات پر آپ کا کیا رد عمل ہے جی, فرسٹ آف آل. دیکھیں جی, ہمیں بلیم گیم پہ نہیں پڑھنا چاہیے, تو ٹھیک ہے, اس لیے کہ جب متحدہ کی اپنی حکمرانی تھی اور ان کا جو کنڈکٹ تھا کراچی کے لوگوں کے ساتھ, اور جس طرح بوری بند لاشیں ملتی تھیں, اور پھر جس طرح 250 لوگ فیکٹریوں میں جل جاتے تھے, تو ہم نے تو وہ بات نہیں کی. بالکل یہ جو انسیڈنٹ ہوا یہ بالکل بڑا افسوسناک انسیڈنٹ ہے, اور اس میں نیگلیجنس بھی بظاہر ہو سکتی ہے, کوتاہی بھی ہو سکتی ہے, اور اس کے لیے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اپروپریٹ جو ایکوپمنٹ ہے وہ شاید اس کی کمی بھی ہو, لیکن بہرحال ہمیں ہمدردی ہے ان خاندانوں کے ساتھ جن کے گھر کے پیارے چلے گئے اس دنیا سے, اور پھر ان لوگوں کے ساتھ بھی ہمدردی ہے کہ جن کا کاروبار تباہ ہو گیا اور دوبارہ پاؤں پہ کھڑا ہونا مشکل کام. لیکن حکومت سندھ نے اعلان تو کیا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں, ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے جو اعلانات ہیں اس پہ عمل درآمد کرے گی, اور جو کمٹمنٹس لوگوں کے ساتھ ہوگی اس کو پورا کرے گی. متحدہ کا جو تجویز ہے, ان سے یہ پوچھ لیں کہ آئین کو امینڈ کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے. یہ اختیار تو صرف پارلیمان کے پاس ہے, اور آپ نے ایک مطالبہ کر لیا تو آیا آپ کے پاس وہ تعداد, وہ حیثیت آپ کی ہے آئین کو آپ امینڈ کر سکیں. اور 18ویں ترمیم جو تھی وہ تو پاکستان میں بڑی کاوشوں کے بعد جو جمہوریت کی بحالی اور 1973 کے آئین کی بحالی تھی, اور اس کے بعد وہ کنسنسس ایک ڈاکومنٹ بنا اور کنسنسس امینڈمنٹ ہوئی. اور یہ اختیار میں سمجھتا ہوں کہ بالکل پارلیمان کے پاس ہے, اور پارلیمان میں عوام کے منتخب نمائندے بیٹھتے ہیں, وہ جس چیز کو پاکستان کے مفاد میں سمجھیں گے اس کے مطابق وہ قانون سازی کریں گے. لیکن یہ بلیم گیم سے نکلیں, اس سے مسائل حل نہیں ہوتے. اس پہ آپ مسائل کو حل کرنے کے لیے مشاورت بھی ضروری ہے, اور تجاویز بھی ہے, اور جن پہ عمل درآمد بھی ہونا چاہیے. اور 18ویں ترمیم کوئی کائٹ فلائنگ تو نہیں ہے کہ آپ گڈی اڑا لیں گے, لیکن یہ جو فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن تھے انہوں نے آئین کی امینڈمنٹ کے لیے بڑے سخت ریکوائرمنٹس اور قواعد رکھے. ٹھیک, اچھا بخاری صاحب میں آتا ہوں ڈیٹیل سے. میں 18ویں ترمیم پہ بھی آپ سے لازمی سر رہنمائی لوں گا, لیکن جو بات آپ فرما رہے تھے کہ بوری بند لاشیں اور یہ ساری, اس پہ متحدہ کہتی ہے کہ بھئی آپ تو صدر پاکستان کے طور پر 90 آتے تھے, اجرک پہنائی جاتی تھی, پھر رحمان ملک صاحب اللہ غریق رحمت کرے انہیں, وہ الطاف حسین صاحب کے پاس جا کے بیٹھے رہتے تھے, اور ساری معاملات, اور اتنے ہم برے تھے تو ہمیں آپ پھانسیاں کیوں نہیں دیں اب تک, اور ہمیں ایگزیکیوٹ کیوں نہیں کیا. اس کے جواب میں وہ یہ کہتے ہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ یہ نیگلیجنس ہے, پیورلی نیگلیجنس ہے. جو منصوبے 3 سال پہلے مکمل ہونے تھے وہ منصوبے ہی مکمل نہیں کیے گئے. وہاں روڈ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہیں, برے حال ہیں. لمبی ایک چارج شیٹ ہے جو وہ بتا رہے ہیں بیسیکلی. دیکھیں جی, چارج شیٹ لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر ہم نے فہرست کھولی چارج شیٹ کی تو وہ بہت لمبی ہو جائے گی, کہ 1987 سے لے کے جب تک وہ الطاف حسین سے انہوں نے نجات حاصل نہیں کی, اور نجات بھی انہوں نے خود ہی حاصل کی اس سے, اور پھر یہ پاکستان MQM پاکستان انہوں نے بنائی. تو ہم اس میں ماضی میں لوگوں کو پتہ ہے ان کا کردار کیا تھا, اور پاکستان پیپلز پارٹی آبویسلی جب ایک پارلیمانی جمہوریت ہو اور جن لوگوں کی نمائندگی پارلیمان میں ہو ان کا تعاون ایک دوسرے کو حاصل رہتا ہے. اور آج پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ ہم تعاون کر رہے ہیں, کیونکہ ہم اس ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں, پارلیمانی جمہوریت چاہتے ہیں. ہم اقتدار میں نہیں, ہم حکومت میں نہیں, لیکن ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ اپنے انٹرسٹ میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے تھے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈیلیور نہیں کر پاتے یا نہیں کر پائے تو آپ کیوں شامل ہوئے؟
آپ نے کیبنٹ کی سلاٹ کیوں لی ہم سے ہیں؟ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیبنٹ کی سلاٹ نہیں لیتے رہے، 1988 میں بھی آپ نے لی، اور پھر آپ نے یہ پی ڈی ایم میں جب موومنٹ چلی تو پی ڈی ایم میں آپ نے منسٹریاں کیوں لیں؟ آج آپ نے منسٹریاں کیوں لی ہوئی ہیں؟ وفاق میں تو ہماری حکومت نہیں ہے، صوبے میں ہماری حکومت ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی اس کو کراچی کو اس کو فیڈرل ڈومین میں دے دیا جائے۔ بھائی وہ پروونس کا حصہ ہے، اور جنہوں نے یہ تجویز دی ہے ان کو یہ علم ہے کہ پروونس کی جو لمیٹیشنز ہیں، جو حدود ہے، اس میں اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیں یا اس کو ریڈیوس کرنا چاہیں تو آپ کو اس اسمبلی کی 2/3 میجورٹی کی ریزولوشن بھی چاہیے، آپ کو 2/3 امینڈمنٹ چاہیے نیشنل اسمبلی سے بھی اور سینٹ سے بھی۔ آپ کے پلے 6 سیٹیں نہیں تو آپ 12 ہو جائیں گی پارلیمنٹ میں، تو آپ کس حیثیت میں یہ مطالبہ کر رہے ہیں؟ اور یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں اس کو آپ عملی جمع پہنا سکتے ہیں؟ ٹھیک، اچھا بخاری صاحب، نون لیگ کی جانب سے بھی، ان کے سینئر وزراء کی جانب سے بھی کہا گیا کہ یہ 18ویں ترمیم ڈھکوسلا ہے، دوسرا پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ اس پہ کنسنسس کے ساتھ ہی بہت سارا کام کرنا ابھی باقی ہے، تو پھر ایم کیو ایم کی جانب سے کہا گیا کہ بھائی 18ویں ترمیم آئے گی پورے پاکستان کو ٹھنڈ پڑ جائے گی، خواجہ اظہار الحسن صاحب کا کل رات کا یہ سٹیٹمنٹ ہے، تو یہ کیا ڈسکشن پھر شروع ہو گیا؟ گورنمنٹ آپ کے ساتھ آن بورڈ ہے اس مدعے کو لے کر؟ پھر 18ویں ترمیم کب تک ایکسپیکٹ آپ کرتے ہیں؟ کیا صورتحال ہے؟ قطعاً نہیں، ہمارا پیپلز پارٹی آن بورڈ نہیں ہے، اور اگر مسلم لیگ کو امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن میں لانا چاہتی ہے تو میری قیادت سے بات کرے۔ میری قیادت اوبیسلی اپنی پارلیمنٹری کمیٹی میں ڈسکس کرے گی، پارلیمنٹری پارٹی میں کرے گی، سینٹرل ایگزیکٹو میں کرے گی، اور پھر جو کنسنسس ہوا اس کے مطابق۔ لیکن یہ آئین کو امینڈ کرنا یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا آسان کام ہے؟ اور جتنی جدوجہد کے بعد پاکستان کے آئین کو اصلی صورتحال میں بحال کیا، یہ کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، یہ کریڈٹ جاتا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کو، پیپلز پارٹی کی قیادت کو۔ اور باقی جو امینڈمنٹس بھی ابھی 26ویں ترمیم کی یا 27ویں کی، تو آپ مرہون منت تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے، اور چیئرمین بلاول بھٹو اگر سپورٹ نہ کرتے تو آپ یہ 26 امینڈمنٹ اور 27 امینڈمنٹ کر لیتے۔ اگر نون یہ سمجھتی ہے اور اس کو لے کے آئے پارلیمنٹ میں، لے انیشیٹو، پھر اس کی فیٹ ان کو سامنے آ جائے گی کہ اس کی فیٹ کیا ہوتی ہے۔ لیکن یہ باتیں ہوا میں، یہ میڈیا ٹاک اس قسم کی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا بخاری صاحب، جو میں سمجھتا ہوں کہ جی بات آپ پوری کیجیے۔ جو خواجہ آصف نے بات کی پھر ریٹریٹ بھی کر دیا، پھر اس کی وضاحت بھی دے دی کہ میں نے ڈنگوسلا کیسے کہا۔ بھائی ڈنگوسلا ایسے بنتا ہے، تو پھر خواجہ آصف 18ویں ترمیم میں اس نے ووٹ دیا نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کے، اس وقت کہتے ہیں نا یہ ڈنگوسلا ہے۔ سبسیکوینٹلی یہ گورنمنٹ ان کے پاس آئی، میاں نواز شریف پریزیڈنٹ پرائم منسٹر تھے، تو کیوں نہیں اس کو امینڈمنٹ کو انٹروڈیوس کرتے انیشیٹو لیتے نا؟ لیکن ان کو پتہ تھا کہ یہ 18ویں ترمیم رول بیک نہیں ہوگی۔ ایک ایشو ضرور ہے جس کے بارے میں چیئرمین بلاول نے اگلے دن پریزیڈنسی میں جو بریفنگ دی کہ فائنینشیل ایشوز کا پرابلم آ رہا ہے فیڈریشن کا اور پروونسز کا، تو اس کے لیے کیونکہ 18ویں ترمیم سے پہلے نیشنل فائنینس کمیشن کی جو تھی ڈویزیبل پول سے جو شیئر بنتا تھا پروونسز کا، انہوں نے ڈٹرمن کر دیا۔ 18ویں ترمیم میں یہ آ گئی کہ ڈویزیبل پول سے جو شیئر ہے اس کو پروونسز کا شیئر کو آپ ریڈیوس نہیں کر سکتے۔ تو وہ ایک قدغن ہے کہ ابھی وفاق کو پیسے چاہیے تو وہ شیئر تو ریڈیوس نہیں کر سکتے، لیکن اس کا وے آؤٹ نکالا جا سکتا ہے، اور ایک وے آؤٹ جو ہے چیئرمین بلاول نے دیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ فیڈریشن کی ضروریات جو ہے وہ بھی اس ملک کی ضروریات ہیں۔ آخری بات بخاری صاحب، جو مجھے آخری بات جو سمجھنی بیٹھ کے بات ہو سکتی سر، آخری بات جو سمجھنی ہے وہ یہ کہ جو اسپیکولیٹ ہو رہا ہے، آپ اس پہ بتا دیجئے کہ اس طرح کی کوئی بات ہو بھی سکتی ہے یا نہیں، کہ اگر 28ویں ترمیم اگر آتی ہے فرض کریں، جو کہ سارے کہہ رہے ہیں کہ آنی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں نئے صوبے بنیں گے، این ایف سی کو لچکدار بنا دیا جائے گا تاکہ فیڈرل اس کو اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکے۔ تیسرا، اسے جو آئین کا آرٹیکل 239 اس کی شق 4 ہے، وہ جو صوبوں کی حدود کی تبدیلی سے متعلق، اور پھر آپ نے بتایا کہ 2/3 بھی چاہیے، اس کو بھی دیکھا جائے گا، اور پھر ایگزیکٹو مجسٹریسی کا نظام جو ہے، یہ ساری اس کو اسپیکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کا معاملات بن سکتا ہے 18ویں ترمیم میں۔ دیکھیے یہ تو بڑی اسپیکولیٹو باتیں ہیں نا، آپ کے سامنے کوئی وہ مسودہ ہے جو باتیں آپ نے پرپوز کی؟
یہ تو چٹ چیٹ کیا نا، اسپیکولیٹو ہے. جب کوئی مسودہ سامنے آئے گا تو اس پہ آپ بھی بحث کریں، میں بھی بحث کروں، کیا فیزیبل ہے کیا فیزیبل نہیں ہے. اور یہ جو دیکھیں جو بیسک اسپرٹ ہے کانسٹیٹیوشن کی، اس پہ ججمنٹس بھی ہیں، اس اسپرٹ کو تو آپ چینج نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو پروویژن ہے کہ پروونشل اسمبلی کی ریزولوشن بھی چاہیے آپ کو ٹیریٹریز کو جو ہے اس کو چینج کرنے کی، تو آبویسلی اس پروونس کا حق تو بنتا ہے کہ اس پروونس سے تو اس کے نمائندوں سے پوچھا تو جائے. سینئر رہنما پیپلز پارٹی بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کر رہے تھے. پروگرام میں شارٹ بریک شامل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. فلسطین میں قیام امن کے لیے پاکستان غزہ پیس آف بورڈ میں شامل ہو گیا ہے. وزیراعظم شہباز شریف نے گزشتہ روز سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں صدر ٹرمپ کی میزبانی میں بورڈ آف پیس کے چارٹر پر دستخط کیے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے گزشتہ سال نومبر میں ٹرمپ کے 20 نکاتی امن منصوبے کے تحت غزہ بورڈ آف پیس کی توثیق کی تھی، جس میں بورڈ کی غزہ کی غیر فوجی حیثیت اور تعمیر نو کی نگرانی 2027 تک سونپی تھی. جبکہ بدھ کو پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان بورڈ آف پیس میں شامل ہو کر اس کے مقاصد کے حصول اور فلسطینیوں کی مشکلات ختم کرنے کے لیے تعمیری کردار ادا کرے گا. مستقل جنگ بندی کے لیے ٹھوس اقدامات بھی کیے جائیں گے اور غزہ کی تعمیر نو کی جائے گی. تاہم یہ ابھی تک واضح نہیں کہ پاکستان اس بورڈ میں بطور مستقل رکن کے طور پر شامل ہو رہا ہے یا صرف 3 سال کے لیے. اب تک 19 ممالک اس بورڈ کا حصہ بن چکے ہیں، جن میں امریکہ، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ترکیہ، قطر، اردن، انڈونیشیا، ارمینیا، ارجنٹائن، آذربائیجان، بلغاریہ، ہنگری، کوسوو اور پیراگوئے شامل ہے. حیران کن طور پر بورڈ پیس میں فلسطینیوں کی نمائندگی نہیں ہے. البتہ اسرائیل ابتدائی انکار کے بعد اب اس بورڈ میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے. سلامتی کونسل کے 4 مستقل اراکین، جن میں چین، روس، برطانیہ، اس بورڈ میں ابھی تک شامل نہیں ہوئے اور ان کی شمولیت کا امکان بھی کم ہے، جبکہ فرانس نے صاف انکار کر دیا ہے. بھارت شمولیت کی دعوت پر غور کر رہا ہے. دستخط سے پہلے صدر ٹرمپ نے اپنے خطاب میں کہا کہ حماس کو غیر مسلح ہونا پڑے گا، نہیں ہوئی تو اسے تباہ کر دیں گے. اس موقع پر صدر ٹرمپ کے داماد نے نیو غزہ کا خاکہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ غزہ 2035 تک معاشی مرکز بنایا جائے گا، جس کے لیے $25 ارب درکار ہوں گے. آگے بڑھتے ہیں اور ایران کی اگر بات کریں، جہاں امریکہ اور ایران کی دھمکیوں میں شدت آ رہی ہے اور جنگ کا خطرہ بھی بڑھ رہا ہے. صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز کہا کہ ایک بڑا بحری بیڑا ایران کی طرف جا رہا ہے اور تہران کے خلاف مزید کارروائی نہیں ہوگی، لیکن جوہری پروگرام بحال ہوا تو کارروائی کریں گے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے سردار مسعود خان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، سابق سفیر بھی ہیں. بہت شکریہ خان صاحب وقت دینے کے لیے. خان صاحب، فلسطین میں قیام امن کے لیے جو پاکستان غزہ پیس آف بورڈ کا حصہ بنا، اس میں شامل ہوا، اس پہ کیا ٹیک ہے؟ انیشلی سب سے پہلے کیا ٹیک ہے آپ کا؟ یہ میرا خیال ہے کہ یہ اچھا فیصلہ ہے، اور جس قسم کے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بڑھ رہے تھے اس میں پاکستان کے لیے گنجائش نہیں تھی کہ وہ نہ کرتا. اور دوسرے یہ ہے کہ پاکستان صرف اکیلا شامل نہیں ہوا، وہ 8 ممالک شامل ہوئے ہیں جنہوں نے گزشتہ برس ستمبر صدر ٹرمپ کے ساتھ وکالت کی تھی کہ وہ اپنا رول ادا کریں اور غزہ میں جنگ بندی کروائیں، اور اسی کے نتیجے میں، اسی وکالت کے نتیجے میں جو ہے یہ 20 نکاتی فارمولہ صدر ٹرمپ نے پیش کیا تھا. ظاہر ہے کہ امریکہ پہلے سے بھی تیاری کر رہا تھا، لیکن یہ 8 مسلمان ممالک جو تھے انہوں نے اپنی آواز بلند کی. پاکستان اس کا حصہ ہے. یہ اہم ترین ممالک ہیں، مثال انڈونیشیا سے شروع ہوتے ہیں، ترکیہ ہے، مصر ہے، اردن ہے، پھر جو ہے سعودی عرب اور قطر ہے، اس میں شامل ہے. اور تو یہ سارے کے سارے ممالک جو ہیں ان میں شامل ہو کر پاکستان جو اس میں شامل ہوا ہے. اور اس میں کچھ نے تو اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، لیکن سعودی عرب نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا ہوا. اور سعودی عرب اور ہمارا ایک قسم کا دفاعی معاہدہ بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ کی گنجائش نہیں تھی، پاکستان شامل ہوا ہے. اور پاکستان نے جیسے کہا ہے کہ ہماری کوشش ہوگی کہ بورڈ آف پیس کے اندر رہ کر کوشش کریں کہ وہاں تعمیر نو کا کام کا آغاز ہو، تسلی بخش ہو. اس کے علاوہ جو ہے کہ وہاں انسانی امداد پہنچے منظم انداز میں غزہ کے لوگوں کو. اور تیسرے یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق فلسطینیوں کو ان کا حق ارادیت ملے. تو میرا خیال فیصلہ ہے. اب اس میں بہت سے جو ہے جو بورڈ آف پیس ہے، اس میں بہت سے جو ہے انسرٹنٹیز بھی ہیں.
تو وہ جیسے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے پتہ چلے گا کہ پاکستان کا اصل رول کیا ہوگا یا پاکستان جیسے ملتے جلتے ممالک کا رول کیا ہوگا، کیونکہ جو اس میں الٹیمیٹ اتھارٹی ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس ہے اور ہر قسم کا ویٹو ان کے پاس ہے، لیکن ان کی جو ہے بورڈ آف پیس میں جب اگر صدور یا وزرائے اعظم جیسے پاکستان جیسے ممالک سے وہ شامل ہوتے ہیں تو ان کی کتنی ایک وہاں سے ہوگی، یہ دیکھنا باقی ہے۔ اچھا، دوسرا سردار صاحب، یہ بورڈ آف پیس کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے کہ یہ تو پوری دنیا کے پھر مسائل حل کروائے گا، تو جو اقوام متحدہ ہے اس کے پھر پیرلل یہ جائے گا، کیا بنے گا؟ اس کا کوئی خد و خال واضح نہیں ابھی آپ سمجھتے ہیں، یا بالکل انیشل سٹیج ہے، ابھی کچھ بھی کہنا اس پہ قبل از وقت ہے؟ دیکھیے اس کے بارے میں کیا سارائی ہو رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سے اقوام متحدہ کے مد مقابل کھڑا کیا جا رہا ہے، لیکن امریکہ خود جو ہے اقوام متحدہ کا معیار ہے اور اسے وہ مسمار نہیں کر رہا۔ ابھی جب صدر ٹرمپ سے ڈاووس میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر یہ بورڈ جو ہے کام کرے گا، اور یہ کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اسے ختم کیا جا رہا ہے یا ختم کرنے کے لیے یہ ایک قدم اٹھایا جا رہا ہے، لیکن اس سے کچھ تھوڑا سا کنفیوژن ضرور پیدا ہوا ہے، کیونکہ جو ہے اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی مستقل ارکان ہوں گے، کچھ غیر مستقل ارکان ہوں گے، اور مستقل ارکان جو ہے وہ $1 بلین کی کنٹریبیوشن دیں گے، تو اس وجہ سے تھوڑا سا کیا سارائی بھی ہو رہی ہے اور جو پورے کا پورا خاکہ سامنے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جہاں تک میرا خیال ہے کہ یہ اگر کوشش بھی کرے گا تو ایسے بہت سے معاملات ہیں جن کے بارے میں کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کر سکے گا، لیکن اب دیکھیے کہ کیا یوکرین اس کے دائرہ کار میں آ سکتا ہے؟ اگر صدر پوٹن اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور یوکرین باہر رہتا ہے تو کیا وہ کوئی مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے؟ یا دنیا میں باقی جو اور تنازعات ہیں، تو اگر یہ بورڈ آف پیس جو ہے یہ حل کرنا شروع کر دے تو کیا اس صورت میں جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا کیا رول رہے گا؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جن کے ابھی تک جواب موجود نہیں ہیں۔ سردار صاحب، یہ بھی اس پہ بھی آپ کی رائے چاہیے کہ ایران کے معاملے کو لے کر جو لیٹسٹ سٹیٹمنٹ آیا ٹرمپ صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے اپنا جوہری پروگرام دوبارہ بحال کیا تو دن پھر کارروائی ہو سکتی ہے۔ فی الحال اس کا مطلب ہے کہ اس کو آپ سمجھیے کہ کوئی خطرہ ٹلا ہے، حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بحری بیڑا جو ہے وہ ایران کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن اگر جوہری پروگرام اس نے بحال کیا تو دن پھر ہم کارروائی کریں گے۔ دیکھیے دو معاملات ہیں، ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے جوہری پروگرام کے حوالے سے ان کا بیان ہے، اور دوسرا جو ہے انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ پچھلے دن جو مظاہرے ہوئے تھے اس میں جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں اور ان کو سزائے موت دی گئی ہے، جو ان کے باغی تھے ان کو ایکسیکیوٹ نہ کیا جائے، کہ وہ اس چیز کو بھی بہت کلوزلی دیکھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ سردار مسعود خان صاحب، سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، فاتح شہباز خان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔